Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत सारे दिनों के बाद जो है वो अपनी वीडियोस जो है वो हम बना रहे हैं। एंड आई रियली होप सो कि मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा मंद हुई होंगी और आपने जो है वो उनसे फ़ायदा उठाया होगा। और अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम अपनी जो जो भी हमारी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हों किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो आपके पास फिर पहुंच सकें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो हमारी फ़र्स्ट ईयर की जो इस्लामियात लाज़मी थी, जो हमने बहुत अरसे से स्टार्ट की हुई थी, लेकिन हम इसका एक ही लेसन कंप्लीट कर पाए थे, लेकिन उसके बाद हमारी वीडियोस जो थी वो रुक गई थी, वो अपलोड नहीं हो पा रही थी। एंड मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इस वजह से मैं वीडियोस जो थी वो अपलोड नहीं कर रही थी। लेकिन आज फाइनली मैं वापस आ गई हूँ और इंशाल्लाह आपसे अभी जो है वो हमारा राब्ता बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना फ़र्स्ट ईयर की जो इस्लामियात लाज़मी है उसका हमारा लेसन नंबर जो 2 है, उसकी हम आज जो है वो लॉन्ग जो क्वेश्चन है, आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है, इसका बाब नंबर जो हमारा दोम है, इस्लामी तशख़्ख़ुस अरकान इस्लाम, इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर आज हम 1 रीड करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो है, अरकान इस्लाम से क्या मुराद है? फ़र्द की तामीर सीरत और माशरा की तश्कील में नमाज क्या किरदार अदा करती है? ये थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम से मुराद दीन के वो बुनियादी असूल व आमाल हैं जिन पर इस्लाम की पूरी इमारत कायम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, बनील इस्लाम अला खम्स शहादतिन अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामुस सलाति व इताअज़ ज़काति वल हज्जि व सौम रमज़ान। बुखारी मुस्लिम की ये हदीस है। इसमें मैं आपको साथ साथ जो है वो शार्ट आंसर क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी। एंड आई रियली होप सो कि जिन बच्चों की ज़रूरत होगी वो इसे ज़रूर नोट करेंगी। इसमें ये शार्ट आंसर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अरकान इस्लाम पर नोट लिखें। तो आप ये जो है अरकान इस्लाम पर नोट, यहाँ से अरकान इस्लाम से लेकर और रमज़ान के रोज़े रखना, यहाँ तक आप नोट कर लें। ये शार्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। अच्छा जी, तो ये जो हमने आयत अभी जो हदीस हमने पढ़ी है, उसका तर्जमा जो है, इस्लाम की इमारत 5 सतूनों पर उठाई गई है। इस बात की शहादत कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। और नमाज कायम करना और ज़कात देना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना, ये जो है ये अरकान इस्लाम पर नोट लिखें। ये शार्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता है, आप ये नोट कर लें अपनी नोटबुक पे, या बुक पर ही नोट कर लें। आप क्वेश्चन जो है वो लगा लें, ये शार्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। अच्छा जी, कलमाए शहादत का, कलमाए शहादत अगला पॉइंट जो है, इसमें ये जो मैंने साथ आपकी आसानी के लिए लिखा है, कलमाए शहादत का तर्जुमा लिखें। ये है कि आपको शार्ट आंसर क्वेश्चन में वो ये कह सकते नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि कलमा शहादत का तर्जुमा लिखें। और कलमा शहादत का तर्जुमा जो है वो आपने लाजमी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम अरकान कलमा शहादत का तर्जुमा, जो पॉइंट है हमारा कलमा शहादत, उसको हम रीड कर लेते हैं। अरकान दीन में सबसे अहम कलमा शहादत है, जिसके अल्फाज हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका तर्जुमा ये आप नोट कर लें, ये शार्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा कि कलमा शहादत का तर्जुमा लिखें। इसका तर्जुमा ये है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और उसके आखिरी रसूल हैं। तौहीद के बाब में तफसील से बयान हो चुका है
کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں چند اجمالی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ کفر اور شرک سے نجات۔ اگلا پوائنٹ جو ہے کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید کا ہی اعلان و اعتراف ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند اقدس کے بندے اور سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے۔ اس امر مینس ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ گو بظاہر توحید اور رسالت دو باتیں ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ رسول پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے، اس بنا پر یہ ایک کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلا پوائنٹ ہے حقیقی گواہی۔ اللہ کو معبود اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایسی اطاعت کے دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع ہو جائیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اچھا جی، اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی و اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کا اہتمام کیا، تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم رہ گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ اس سے آگے جو ہے وہ اس نماز کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، تو نماز کا بھی ہمیں لازمی اس کے بارے میں جو ہے وہ پوائنٹ ڈسکس کرنا ہوگا۔ تو نماز کا پوائنٹ جو ہے وہ ہے اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقادات کے سانچے میں ڈالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے اور سب سے اہم جز نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث نماز کی تاکید پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے راس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ، دین کی اصل بنیاد خدا اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ نماز کی تاکید۔ نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے، اور تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے اور اسے ترک کرنے والے ذلت خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں مذکور ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بتائیں گے قالوا الم نق من المصلین، وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے۔
دل و زبان سے اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف، ایک طریقے سے خدا تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفرانہ روش اختیار کی۔ نماز قرب خداوندی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان احدکم الی الصلی اذا صلی یناجی ربہ، جب تم سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز کے فوائد، اب یہ چیز بھی آپ نوٹ کر لیں کہ میں نے یہ ساتھ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے 4 فوائد لکھیے۔ تو آپ نے یہ نماز کے جو 4 فوائد ہیں، مینس کے 4 پوائنٹ جو ہیں، 1 2 3 4 پوائنٹ جو ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں، کیونکہ یہ شارٹ آنسر کوسچن میں آتا ہے۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی نماز کے فوائد جو ہیں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی مینس دن میں 5 مرتبہ حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 2 ہے وہ ہے، دن میں 5 مرتبہ قرب خداوندی کا احساس مسلمانوں کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، یہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کرتا ہے۔ نمازیوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یہ چیز اسے مستقلاً گناہ سے روکے رکھتی ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 4 ہے وہ ہے، خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 مرتبہ باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہوتی ہے، یا جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگلا پوائنٹ نمبر جو 5 ہے وہ ہے، نماز باجماعت اور بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں، اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر جو 7 ہے وہ ہے، نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کے بے نمازوں کو ترغیب و تحریس ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر جو 8 ہے وہ ہے، نماز میں امام کا تقرر اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگوا دیتا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا جو کوسچن نمبر 1 باب نمبر 2
اس کا کوسچن نمبر 1 ارکان اسلام تھا، اور اس میں ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. اور میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا آج ہم نے یہاں پر ریڈ کیا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا کیا بولا گیا ہے اور کیا کیا ہونے والا ہے. یہ زندگی جو ہے وہ ابدی ہے، یہ ساری زندگی تا حیات نہیں رہے گی، یہ فانی زندگی ہے ہماری. تو ہر کوئی آج کل بہت زیادہ بزی ہے، بہت زیادہ اپنے شیڈیول کو لے کر وہ زیادہ سے زیادہ بزی رہتے ہیں. تو پلیز اپنی نماز کے لیے بھی، اپنی قبر کے لیے بھی اپنا وقت نکالیں، کیونکہ قبر میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی ساتھ جانے والا نہیں ہوتا اور وہاں پر اکیلے ہی جانا ہے. تو یہ ساتھ جو زندگی میں آپ کو ملتے ہیں یہ بس 1-2 ہفتے جو ہے وہ رو دو کے واپس بھول جاتے ہیں. سالوں بعد سالوں بعد میں کوئی جب زندگی بیت جائے تو بعد میں کسی کو یاد نہیں ہوتی کہ کسی کے لیے دعا کرنی ہے. تو اپنے لیے خود دعا کریں، اپنی قبر میں اس اندھیری کوٹھڑی کے لیے آپ خود جو ہے وہ روشنی کا مقصد بنیں. اپنی جو اکیلا آپ کا خاص گھر ہے اس کے لیے کچھ آپ کریں اور بنائیں اور نماز قائم کریں. اور میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے اللہ تعالی ان کو بھی توفیق عطا فرمائے. اور میری یہ بھی دعا ہے کہ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشے. اور جو بھی میں کہتی ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے یا کوئی بھی ایسا گناہ ہے جو جن کی وجہ سے ان کو اگر کوئی کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، اور ہمیں بھی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سوری ٹو سے کہ آپ اگر میری یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.